नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है। भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत। मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम चौबत में कहाँ मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अदर बेग, अलबरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, देगलू नाका, नांदेड़। बड़ा अहम जुमला है। देख हुजूर को रावी परवरदिगार फरमा रहा है, खालिक़े अर्ज़ व समावात फरमा रहा है कि मुस्तफा इतना दूंगा, इतना दूंगा, इतना दूंगा, इतना दूंगा, तू मुझसे राजी हो जाए। तो कहेगा मौला अब बस इस फिक्र को ज़हन में रखे, आगे काम आने वाला है। अब आगा पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई तो सबसे पहले सैयदे आमिना जान गई कि ये आने वाला कोई आम आने वाला नहीं है, ये नबी आखिरुज़ ज़मान। तवज्जो, तो सबसे पहले घर वालों ने, तवज्जो, सबसे पहले मिलादे मुस्तफा की खुशी घर वालों ने बनाई। बेशक बेशक घर वालों ने, सैयदा आमिना ने बनाई, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने बनाई, और जिन पर आज दुनिया कुफ्र का फतवा लगा रही है वो मेरे सरकार अबू तालिब ने बनाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बड़ी तेजी से अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। बहुत सारी बातें करने, शहजादे गौसुल आजम का आपको किताब सुनना, आज तारीख साफ किताब सरकार का आपको समाज, बड़ी तेजी से जाऊंगा। अपनी समातों को मेरी तरफ दे दे, मेरे हवाले कर दे, इंशाअल्लाह बड़ा लुत्फ आएगा। एक बार बड़ा जुर्म के दर्द पाक का नजारा पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी। हुजूर आए, तशरीफ लाए, आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ लाए तो ऐसा हाल था हुजूर का कि एक दिन में ऐसे लगते थे जैसे एक महीने के। तवज्जो, एक दिन में ऐसे लगते थे जैसे एक महीने के, एक महीने में ऐसे लगते थे जैसे एक साल। जब बच्चे रेंगने की उम्र होती है हुजूर चलने लगे। जब बच्चे बोलना नहीं सीखते हुजूर फताहा तो बलागत के साथ गुफ्तगू करने लगे। क्या बात है। ये मेरे नबी के बेशुमार मौजिज़ात में से एक मौजिज़ा है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत सैयदना अबू तालिब इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में मैंने बहुत बच्चे दिए, अल्लाह ने मुझे भी पेट भर के बेटे दिए, लेकिन मोहम्मद जब सोते और उठते तो ऐसे उठते पता चलता कि किसी ने इनके बालों में कंघी कर दी है, तेल डाल दिया है, आंखों में सुरमा लगा दिया है, चेहरा हच्चाच हो। ये मेरे नबी की शान है। बचपन के अय्याम में देखे, ये बचपन के अय्याम में मेरे नबी की शान है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुजरने लगा कि 1 साल 2 साल 3-4 साल का अरसा हुआ। फिर हजरत सैयदा आमिना की जिद पड़ने लगी, कहने लगी मैं जाऊंगी। कहाँ? अपने शोहर अनाम की कब्र को देख कर आओ। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादा जान ने जब 6 साल की उम्र मेरे नबी की हुई, तवज्जो, 6 साल की उम्र जब नबी की हुई तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने एक कादिमा को देकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हजरत सैयदा आमिना के साथ रवाना कर दिया। अब नबी गए मदीने की तरफ। कहाँ? पहले मदीने की तरफ, यसरब की तरफ आए, क़ब्र अक़दस की ज़ियारत की। वो निशानियां मालूम की कि जहाँ हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबा जान को मदफून किया गया, दफन किया गया, ज़ियारत हुई, लौटने लगे। अब देखें अल्लाह रब तबारक व तआला को इम्तिहान मक़सूद अपने पैगंबर का करते दिन कोई ये ना कहे कि नबी की तरबियत हमने की, हमने इनको ये बनाया। आजकल मौलवी अक्सर कहते हैं कोई सादात, कोई औलाद नबी, आले नबी किसी मदरसे में चली जाए, पढ़ लिख कर लायक फायक हो जाए तो ताना कसते हैं, अरे वो क्या जानते हैं, उनको तो हमने पढ़ा कर बनाया। तो वो जो है अक्सर होता है, अरे वो क्या जानते हैं, उनको तो हमने पढ़ाया। तो अल्लाह ये नहीं चाहता था कि कोई ये कहे कि मोहम्मद को इल्म हमने दिया, अरबी हमने पढ़ाई है, फसाहत हमने दी है, बलागत हमने दी है, शराफत हमने दी है, तहारत हमने दी है। अल्लाह ने कहा तुमने कुछ नहीं दिया, मैंने तुमको वो दिया जो दुनिया को सब देने आने वाला है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वो नबी आने वाला है जो दुनिया को सब देगा। तो हुजूर के बाबा भी गए, हुजूर की वालिदा माजिदा 6 साल की उम्र शरीफ सफर में गए, इंतकाल कर गई। हुजूर बहुत रोए, वापस आए, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने सीने से लगाया। 8 साल की उम्र हो गई, 2 साल गुजर गए, हुजूर रोते रहे। देखिए 6 साल के बच्चे पर
نما ہے نا باپ, توجہ آپ کی, کتنا بڑا صدمہ ہوگا حضور کے قلب اقدس پر. اس اسنا میں 8 سال کی جب عمر شریف ہوئی, 8 سال کتنے 8 سال کی جب عمر شریف ہوئی تو حضرت عبد المطلب بھی اس دنیا سے چلے گئے. 8 سال کی عمر ہے, لیکن جاتے جاتے توجہ کیا بات, جاتے جاتے ایک بیٹے کا انتخاب فرمایا. بے شک, ارے چاہتے تو حمزہ کو بھی منتخب کرتے, کیا کہنے, کیا چاہتے تو عباس کو بھی منتخب کرتے. ارے 10 بیٹے ہیں 10, بے شک, کیا نقطہ ہے, 10 بیٹے ہیں 10, کسی کو بھی منتخب کرتے نہیں, اسی کو کیا کہ نبی کے گھرانے کا وارث بننے والا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت ابو طالب کو بلایا, ادھر آؤ, آئے, کہا دیکھو میں جانے والا. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبد المطلب. دیکھو میں جانے والا ہوں, اور میں جب چلا جاؤں تو یہ جو میرا بیٹا, یہ جو میرا راحت جان ہے, یہ جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, یہ جو عرب و عجم کا بادشاہ ہے, یہ جو خاتم النبیین بننے والا ہے, یہ جو محمد ہے, یہ جو طٰہٰ ہے, یہ جو یاسین ہے, یہ جو مصطفیٰ ہے, اس کی کفالت, کیا بات ہے, توجہ, اس کی کفالت ابو طالب تجھے دیتا ہوں. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اتنی بڑی ذمہ داری ہے. حضرت ابو طالب نے یہ نہیں کہا کہ بابا جان 2-4 بھائیوں کو دے دیں, میں اکیلے کہاں سے, پھر پیسہ دولت کچھ بھی نہیں, فخر فاقہ علی کے بابا ہیں, شان ایسی کہ بس لٹانے والے ہیں, سخی ایسے کہ مکے کے لوگ کہتے کہ ہم نے ابو طالب کے جیسا سخی دیکھا نہیں. جو آتا ہے, ارے جس کے گھر علی مرتضیٰ حیدر کرار پیدا ہونے والا ہے وہ سخی نہیں ہوگا تو پھر کون سخی ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. بلایا, حوالے کر دیا, کہا چلو تمہارے حوالے, آج سے تم سنبھالنا. کیا کہا؟ آج سے تم سنبھالنا, میں تو جا رہا ہوں. 8 سال کی عمر شریف ہے حضور کی, کس کی؟ میرے نبی کی. حضرت عبد المطلب اس دنیا سے پردہ فرما گئے. اب دیکھیں 8 سے لے کر 40 تک, کتنے 40 تک, 40 سے لے کے 48 تک, کیا بات ہے. 8 سال کی عمر سے لے کر حضور کی 48 سال کی عمر شریف ہونے تک, توجہ ہے, بے شک 40 سال کا عرصہ ہوتا ہے. کتنا؟ 40 سال. 40 سال, 40 سال جس نے نبی کی کفالت کی, کیا نہیں کھا کر کھلایا, کیا بات ہے, نہیں پہن کر پلایا, کیا بات ہے. اولاد کو ان کے سامنے سنایا تاکہ دشمن تیر چلائے تو علی شہید ہو جائے, دشمن تیر چلائے تو مسلم چلا جائے, دشمن تیر چلائے تو جعفر کو قربان کر دو. ایسی محبت کرنے والا چچا اور افسوس لوگوں کی نظروں میں کافر ہو گئے. اے افسوس سب افسوس. اب دیکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ, 8 سال کی عمر شریف میں حضرت ابو طالب نے کفالت میں لے لیا. 40 سال کی عمر مبارک ہوئی, اعلان نبوت فرما دیا. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا شریف ہم نے دیکھا نہیں, ایسا ولی نیک صفت ہم نے دیکھا نہیں, ایسا امین کسی نے دیکھا نہیں, ایسا لوگوں کا غمگسار کسی نے دیکھا نہیں, نہ علم میں دیکھا, نہ حیا میں دیکھا, نہ شرم میں دیکھا, نہ جود میں دیکھا, نہ سخا میں دیکھا, نہ عطا میں دیکھا. کسی نے مصطفیٰ کے جیسا دیکھا ہی نہیں. کہاں سے دیکھتا, کوئی ہے ہی نہیں تو دیکھے گا, کیا بات ہے, بے شک, کوئی ہے ہی نہیں تو دیکھے گا کیسے. اب آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف جب 40 سال ہوئی, وہی کا نزول کوئی کہ نہیں. 25 سال کی عمر شریف میں نکاح کروایا, کس نے؟ حضرت کے نکاح. کس نے؟ حضرت. کفالت جن کی ہے, ذمہ داری انہیں کی تو ہے نا. بے شک 25 سال کی عمر 10 میں نکاح کروایا. حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ کی عمر مبارک 40 سال, نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا؟ حضرت ابو طالب. توجہ ہے آپ کی. ہمارے آپ کا کوئی نکاح پڑھے تو قاضی صاحب کا بڑا احترام سے نام لیتے ہیں. کیا بات ہے سرکار, سبحان اللہ. توجہ ہے, یہاں کتنے قاضی ہیں, قاضی القضات لوگ بیٹھے ہیں. ان سے پوچھئے, مولانا مفتی عبداللطیف صاحب ہیں, ناجد صاحب ہیں, پتہ نہیں کتنے اہل قضات ہیں جو قضات کے امور انجام دیتے. قاضی کی عزت ہوتی ہے کہ نہیں؟ بتائیے, قاضی کی توہین کرے تو نکاح ہوتا؟ جاؤ ابھی تم ہی کر لو, ہمارے کیا ہے, نہیں کرتے. سنیں, نبی کا خطبہ پڑھا تو حضرت ابو طالب. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اس نے سب سے پہلی بات, بے شک ایک مرتبہ درود پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اب دیکھیں
گھر والوں کی خوشیوں کا عالم کیا ہے؟ گھر والوں کی خوشیوں کا عالم کیا ہے؟ میرے نبی کی حیات طیبہ بظاہر کتنی 63 ایئرس 63 سال. توجہ ہے آپ کی؟ کتنی؟ بولو 63 سال. اعلان نبوت کتنے سال کی عمر میں؟ 40 سال. اب امت کو جو نبی کی حیات طیبہ، توجہ ہے یار، باتیں ہوتی ہیں خدا کے توجہ ادھر. درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ. اب توجہ، بہت اہم نکتہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں. علماء کرام کی خاص توجہ چاہوں گا. میرے نبی حیات طیبہ کے ذریعے بظاہر بولو 63 برس. 63 برس میں اعلان نبوت کے بعد کی زندگی کتنی؟ 23 برس. تو 23 برس امت نے دیکھا. سنو، 23 برس کی زندگی، 23 برس کی زندگی در والوں نے دیکھی، 63 برس کی زندگی گھر والوں نے دیکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا. توجہ ہے آپ کی؟ بے شک. ارے جس نے 48 سال میرے نبی کو آغوش میں لے کر سنبھالا ہو، جس نے سینے پر سلایا ہو، جس نے چلنا سکھایا ہو، جس نے نہیں کھا کر کھلایا ہو، وہ نبی کا خانوادہ ہے دوستو، وہ نبی کا گھرانہ ہے دوستو. میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تیزی سے گزرنے لگی. 40 سال میں اعلان نبوت کر دیا. کتنی؟ 40 سال. اس کے بعد حالات یہ ہوئے، دار ارقم میں گئے. اعلان نبوت کے بعد تبلیغ کا کام ہوا. سب سے پہلے مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ نے ایمان قبول کیا. کس نے؟ کہا کہ میں کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. جب سب نے کہا کہ نہیں مانتے، جب قبیلے والوں نے، خاندان والوں نے، شہر والوں نے جب انکار کیا، تو مولا علی مرتضیٰ نے کہا کہ میرے بھائی محمد، میں آپ کو نبی مانتا ہوں، میں آپ کو رسول مانتا ہوں. سب سے پہلے نماز مولا علی نے پڑھی. سید ہے ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ نے پڑھی. اور سب گھر کے باہر جب نکلے، بنو ہاشم سے باہر نکلے، تو سب سے پہلے ایمان سرکار صدیق اکبر نے لایا. اس کے بعد یہ قافلہ بڑھنے لگا. 39 ہوئے. سرکار سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو وہ 40 میں تھے. کیسے؟ 40 میں مسلمان تھے، یاد رکھیں. اب میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے دن تیزی کے ساتھ گزرنے لگے. اور مشرکین مکہ حضور کے دشمن، قریش حضور کا دشمن، قبیلے والے حضور کا دشمن، ابو لہب حضور کا دشمن، ابو جہل حضور کا دشمن، شیبہ ابو کا دشمن، حضور کا دشمن، عتبہ حضور کا دشمن، جتنے ہیں سرغنے بڑے بڑے، وہ سارے کے سارے میرے نبی کی جان کے دشمن بن گئے. اور شب ابی طالب ہوا. کہنے لگے، ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کہا تمہارے بھتیجے کو سمجھا دو، یہ جو کہتے ہیں ہم انہیں نہیں مانیں گے، ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں. حضرت ابو طالب شیر خدا کو جنم دینے والی ذات کا نام. ارے جن کا بیٹا اللہ کا شیر ہو، کیا وہ کیا کسی سے ڈرنے والا ہے؟ بے شک. کہاں آنکھ اٹھا کر دیکھو، جو آنکھ محمد کی طرف اٹھے گی اسے پھوڑ دوں گا. سبحان اللہ. آج میرے نبی میرے بھتیجے کی طرف بڑھے گا، اسے کاٹ دوں گا. جو سر میرے بھتیجے کے خلاف سازش کرے گا اسے پھوڑ دوں گا. کسی کی مجال ہے جو محمد کو ہاتھ لگا کر بتائے. کیا بات ہے. واہ. اپنے دن گزرنے لگے. میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بھی دن آیا جسے شعب ابی طالب کہتے ہیں. ایک محصور کر دیا گیا، سوشل بائک آؤٹ کر دیا گیا. 3.5 سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اناج، غلہ، پانی سب کچھ بند کر دیا گیا. توجہ ہے. اب امتحانات کا وقت شروع ہو گیا. ایسے امتحانات کے وقت میں بھی نبی کے گھر والوں نے نبی کو چھوڑا نہیں. توجہ ہے آپ کی. نبی کے گھر والوں نے نبی کو چھوڑا نہیں ہے. یہاں تک بھی ہوا کہ میرے نبی نے کہا میرے ہاتھ میں ایک سورت رکھ دو، ایک میں چاند رکھ دو، تب بھی اے میرے چچا ابو طالب میں اسلام کی تبلیغ سے باز آنے والا، یا پھر مجھے ہلاک کر دیا جائے. حضرت ابو طالب نے فرمایا اے بھتیجے محمد جو چاہے کر. کیا کہا؟ جو چاہے کر، میں تیرے ساتھ ہوں. فرمایا میں تیرے ساتھ، میں دیکھتا ہوں تیرا کون کیا بگاڑتا ہے. اب توجہ طلبا، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے دن آگے بڑھتے چلے گئے. یہاں تک کہ حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا. اب توجہ طلب بات ہے، جب آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے چہیتے لوگ دنیا سے چلے گئے، داغ مبارکت دے کر چلے گئے، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عام الحزن ہے، یہ غم کا سال. کیا فرمایا؟
یہ میرے لیے غم کا سال ہے, یہ میرے لیے اندوہ کا سال ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرے آپ کے نبی نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا, کسی سے بات نہیں کرتے, کسی سے بات نہیں کرتے. اب دیکھیں یہاں سے حالات دگرگوں ہونے لگے. شہزادیاں ہیں, شہزادہ نہیں ہے. توجہ ہے آپ کی, شہزادیاں ہیں, شہزادہ نہیں ہے. اور وہاں تک بھی نوبت آئی کہ حضور مدینے کو ہجرت کر گئے. مدینے میں ہجرت کی, علی مرتضیٰ کی شادی سیدہ کائنات سے کر دی. کہا کہ اے علی تیری شادی فاطمہ سے اللہ نے آسمانوں پہ کر دی. اب دیکھیں نبی کی ولادت, اس کے بعد کس کی ولادت؟ نبی کی ولادت پر نبی کا سارا گھر خوش. توجہ, نبی کی ولادت پر نبی کا سارا گھر خوش, سارا گھرانہ خوش. اور نبی نے اعلان نبوت کیا, اس کے بعد ساری امت خوش. کیوں؟ نبی آئے, پیدا ہوئے, میلاد ہوا, میلاد مصطفیٰ ہوا, جو 1400 سال سے لوگ مناتے چلے آ رہے ہیں. جب مدینے کی سرزمین پر آئے, ہجرت ہو گئی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام, بدر بھی ہو گیا, احد بھی ہو گیا, میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہے, لیکن ایک چیز کی کمی برابر ستائے جا رہی. توجہ, اہل بیت آ رہے ہیں. توجہ, جلسے کا جو موضوع ہے اس کا حق غوث عالم کی فیضان سے ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب توجہ, وقت کم ہے, باتیں بہت ہیں, توجہ ادھر رکھے. اب میرے نبی جب مدینے میں آئے تو سب کچھ ہے, سب کچھ مل گیا. مسلمان بھی ہو گئے, حکومت بھی قائم ہو گئی, اعلانیہ طور پر نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں, خدا کو بھی آ گئے, خدا کی مسجد بھی بنا دی, مسجد نبوی بھی بن گئی. لیکن ایک کمی ہے, عرب کے لوگ نبی کی توہین کے سلسلے کو ختم نہیں کرتے, توہین کے سلسلے کو ختم نہیں کرتے. ایک انہوں نے میرے نبی پر بہتان بانا, ایک تانا کسا میرے اور آپ کے نبی پر. توجہ ہے آپ کی, اور وہ تانا تھا کہ محمد ابتر ہے, نعوذ باللہ. کیا تانا کسا؟ محمد ابتر ہے, نامرد ہے, اولاد نہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے دوستو. جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں کہ عرب کی سرزمین پر ابتر سب سے بڑی گالی, سب سے بڑی توہین, کیونکہ وہاں کی مردانگی کی لوگ قسمیں کھاتے ہیں, وہاں کی مردانگی کی دنیا میں مثالیں دی جاتی ہیں, وہاں کے گھوڑوں کی طاقت کی قسمیں کھائی جاتی ہے. تو مردوں کی بات تو بہت جدا ہے. میرے نبی کے قلب اقدس کو ٹھیس پہنچی, تکلیف پہنچی. حضور کا دل مغموم ہے. دیکھو توجہ ہے آپ کی, نبی آئے تو ساری دنیا خوش. اب کون آئے تو نبی خوش ہوں گے. توجہ ہے آپ کی. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے قیال ہوئے, التجا کرنے لگے کہ مولا یہ لوگ مجھے ابتر کہتے ہیں. اب سنیں, اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے نبی کے گھر میں ایک شہزادہ بھیجا. واہ واہ, توجہ ہے آپ کی, ہے توجہ آپ کی. اب توجہ, میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علی مرتضیٰ کو بلایا. جب سیدہ کائنات سے نکاح قائم ہوا تو پشت مبارک پر ہاتھ رکھ دیا, علی کی پشت پر, پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور اسے سہلانے لگے. روایت میں آتا ہے چومنے لگے. وہاں پشت پر ہاتھ رکھا, پیٹھ پر ایسے پیچھے ہاتھ رکھا, اس کو سہلاتے رہتے. علی مرتضیٰ نے کہا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے, آپ بارہا میری پشت پر ہاتھ رکھتے ہیں, سرکار کوئی بات ہے؟ حضور نے فرمایا علی کا جانتا نہیں, اللہ نے میری اولاد کو تیری پیٹھ میں رکھا. توجہ, اللہ نے میری اولاد کو تیری پشت میں رکھا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ کیسے رکھا؟ ارے وہ میرا پروردگار قادر مطلق ہے, آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے, عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دے. ایک اسی طرح اسی رب نے جس نے آدم کو بغیر باپ کے پیدا کیا, بغیر ماں کے پیدا کیا, عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا, اسی طرح اپنے نبی مصطفیٰ کی ذریت کو مصطفیٰ کی صلب سے نہیں علی مرتضیٰ کی پیٹھ سے جاری فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے نبی آئے, تشریف لائے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے امام علی مقام سیدنا امام حسن کی ولادت طیبہ. یہ سمجھے کہ انا آتینا کل کوثر کی, کیا بات, سورہ کوثر کی اولین تفسیر بن کر امام حسن اس دنیا میں تشریف لاتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے نبی امام حسن کے پاس جاتے ہیں, بیٹی لاؤ. ارے کیوں نہ جائے, جس کی آمد کا بے چینی سے انتظار تھا, جن کے بارے میں سن رکھا تھا کہ یہ وہ ہیں جنہیں میرا رب جنت کے نوجوانوں کا سردار بنائے, جن کے فضائل مبنا کے باقا نے سن رکھے تھے. اور آئے اور آ کر کہنے لگے اے میری بیٹی فاطمہ مجھے دو, میرے بیٹے کو مجھے دو. سینے سے لگایا, چوما, اس کے بعد پوچھا علی مرتضیٰ سے اس کا کچھ نام رکھا ہے؟
کیا پوچھا؟ اس کا کچھ نام رکھا ہے؟ تو مولا علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اللہ کے رسول پہ سبقت کیسے لے جاؤں؟ توجہ، میں کیسے ان پہ سبقت لے جاؤں؟ تو حضور نے فرمایا میں پھر اللہ پہ سبقت کیسے لے جاؤں؟ انتظار کرو اللہ کی طرف سے نام آئے گا۔ کیا شان ہے دیکھو، یہ نبی کے گھرانے کی شان تو دیکھو کہ بیٹا علی کے گھر پیدا ہوتا ہے، نام خداوند خود سبحان اللہ سبحان اللہ، نام خالق ارض و سماوات رکھا ہے۔ جبرائیل آئے، کہا حسن، کیا کہا؟ حسن۔ کچھ عرصہ گزرا، امام حسین آئے کہ نہیں؟ کہا نام رکھا؟ نہیں یا رسول اللہ آپ رکھے۔ کہا میں نہیں، اللہ رکھے گا۔ حسین، اب توجہ طلب بات ہے کہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام، بڑا آپ کو تاریخ 7 جملات کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ کائنات میں کسی کی پیدائش پر میلاد ترسا ہے کہ نہیں؟ ہم نبی کی میلاد پر سب سے زیادہ خوشی مناتے ہیں کہ نہیں؟ بولو یار، باپ کے پیدا ہونے کے دن کی زیادہ خوشی ہے کہ نبی کے میلاد کی زیادہ خوشی ہے؟ دن کے زیادہ پیدا ہونے کے دن کی خوشی زیادہ ہے کہ نبی کے میلاد کی؟ کسی مولانا، مجدد، مولوی، امام، محدث، نہ جانے کیا کیا، ان کی پیدائش کی خوشی زیادہ ہے یا مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کی خوشی زیادہ ہے؟ مجھے بتائیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کو ولادت کی خوشی سب سے زیادہ، اور میرے نبی کو جس کی پیدائش کی سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے، یا تو اس کا نام حسن ہے یا پھر حسین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شہزادگان ذی وقار دنیا میں تشریف لائے۔ دوستو یاد رکھنا، جب تک آل نبی کا دامن تھامے رہو گے، دنیا میں بھی مزے میں رہو گے، خبر میں بھی مزے میں رہو گے، حشر میں بھی مزے میں رہو گے۔ اب دیکھیں، ایک طرف تو آپ جو نبی کا میلاد بڑی خوشی سے مناتے ہیں کہ نہیں؟ بولو یار، بڑے تزک و احتشام کے ساتھ، بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ پیسہ بھی لٹاتے ہیں، دولت بھی قربان کرتے ہیں، راتوں کی نیندیں قربان کرتے ہیں۔ کیوں نہ کرے؟ نبی جو آنے، نبی کی ولادت کی خوشیاں جو ہے، نعتوں کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں، جس طرف دیکھیے خوشیاں خوشیاں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میلاد نہ کرو، میلاد نہ کرو، یہ کہاں سے ثابت ہے، وہ کہاں سے ثابت ہے؟ میں کہتا ہوں اللہ کا حکم ہے کہ نبی کی میلاد پر خوشی منائی جائے۔ کہ آپ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو، بتائیے تو آپ کے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ خوشی ہوتی ہے کہ غم ہوتا ہے؟ بتاؤ۔ اور یار کوئی بھی مذہب کا رہنے دو، گھر میں بچہ ہوا، کوئی بیٹھ کے رو رہا ہے، تو کیا ہوا بابا کیوں رو رہے؟ نہیں بچہ پیدا ہو جائے، تو یہ رونے والی بات تھوڑی۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو اگر کوئی شخص اس کے گھر میں بچہ پیدا ہو، وہ روتا ہوا بیٹھے، تو لوگ کہیں گے دیوانہ ہے۔ توجہ ہے؟ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے دیوانہ ہے، پاگل ہو گیا ہے، سٹیا گیا ہے، عقل نہیں ہے، نکل گیا ہے، مینٹل کیس ہے، مینٹل کیس ہے اس کا، اسی لیے تو کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح تو دنیا میں اپنی اولاد کے پیدا ہونے پر خوشی نہیں مناتا، اسے دنیا پاگل کہتی ہے، اور جو نبی کی ولادت پر خوشی نہیں مناتا اسے عقیدہ اہل سنت میں مردود کہتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ مسلمانوں، نبی کی ولادت کی جتنی چاہے خوشی مناؤ، لیکن اسی کو حق ہے، اسی کو حق ہے نبی کی ولادت کی خوشی منانے کا، اسی کو حق ہے جو نبی کا اور نبی کی آل کا وفادار ہے۔ کیا بات ہے، بے شک۔ نبی کی آل سے غداری کر کر نبی کو تم خوش بتاؤ نہیں کر سکتے، نبی کی آل کی توہین کر کر، نبی کا میلاد منا کر تم نبی کو خوش نہیں کر سکتے۔ نبی کے پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عطرت، ان کی اولاد، ان کی ذریت، ان کی نسل کی توہین کر کر تم قیامت تک میرے مصطفیٰ کو خوش نہیں۔ نبی کے گھر والوں پر بہتان باندھ کر، نبی کے گھر والوں پر الزام تراشیاں کر کر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اقدس کو تکلیف دے کر کیا تم خوش ہو سکتے ہو؟ مجھے بتاؤ، ابو لہب میرے نبی کا دوست تھا کہ دشمن تھا؟ دشمن تھا، مومن تھا کہ کافر تھا؟ تبت یدا ابی لہب ساری صورت میرے خدا نے ابو لہب کی مخالفت میں نازل کی۔ کچھ لوگوں نے حضور کے رشتے کو جان کر ابو لہب سے اس سورت کی تلاوت کو کثرت سے کرنا شروع کیا، تو نبی نے فرمایا تمہیں میرے خاندان کا خیال نہیں؟
توجہ، وہ جو دشمن تھا جو سب سے پہلے جس نے مخالفت کی، فاران کی چوٹی پر جب میرے نبی نے اسلام پیش کیا، توجہ علماء بیٹے، فاران کی چوٹی پر جب میرے نبی نے اسلام پیش کیا تو سب سے پہلے جس نے مخالفت کی اس کا نام ابو لہب تھا، ابو طالب توجہ ہے آپ کی، کیا تھا؟ ابو لہب تھا جس نے زندگی پر تکلیفیں دی، راستے میں کانٹے بچھائے، حضور کی دشمنی کرتا رہا، عداوت کرتا رہا، پلاننگ کرتا رہا، قتل کرنے کی تک جس نے پلاننگ کی اس کا نام ابو لہب۔ حضور فرماتے ہیں بار بار میرے سامنے مت بولا کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے، توجہ، اور جس نے 40 سال میرے نبی کو پالا، پیسہ لایا، نبی کی نام پر اپنی جان کو قربان کر دیا، جس نے نبی پاک علیہ السلام کو ایسی محبت کی جس کی مثال تاریخ انسانیت پیش نہیں کر سکتی۔ ارے اگر ان کو کوئی آج کا 14ویں صدی کا ملا کافر کہے گا تو بتاؤ میرے نبی کو تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ بے شک ہوگی ہوگی۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله يعلم الله في الدنيا والآخرة۔ قرآن کا قانون ہے، قرآن کا، کسی مولانا کی کتاب نہیں ہے، کسی کے فتووں کا بندار نہیں ہے، یاد رکھنا، کسی مجدد یا محدث کی بولی نہیں ہے۔ میرے نبی پاک کے رب نے فرمایا محبوب جو تجھے تکلیف دے گا، جو مجھے تکلیف دے گا، اس پر قیامت تک تیرا رب لعنت بھیجتا رہے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اس پر عذاب تیار کر کے رکھے گا، وعد لهم عذاب مہینہ، فرمایا اس کے لیے عذاب تیار کر کے رکھے گا۔ اب یاد رکھو دوستو، نبی کے گھر والوں پر لان تان کے سلسلے کو ختم کرو۔ اگر کوئی مولوی تم سے یہ کہے کہ ہم ایمان کے قائل نہیں تو ہم کہتے ہیں بیٹے چپ ہو جا، چپ ہو جا، توہین مت کر، تجھے کیا پتا، تجھے کیا معلوم، تجھے کیا خبر کہ تیرے اس عمل سے میرے نبی کو کیا تکلیف ہو۔ ارے تم میرے نبی کا میلاد کر کے میرے نبی کو تکلیف دیتے ہو، تم میرے نبی کی نیاز کر کر میرے نبی کو تکلیف دیتے ہو، میرے نبی پہ صلاۃ و سلام پڑھ کر میرے نبی کو تکلیف دیتے ہو۔ ارے سن لو، تمہارا نہ سلام قبول ہوگا، نہ تمہاری تقریبات قبول ہوگی، نہ تمہاری محفلیں قبول ہوگی، نہ تمہاری کتابیں قبول ہوگی، نہ تمہارا عمل قبول ہوگا۔ اگر تم میرے نبی کو تکلیف دو گے تو تمہارے لیے دنیا میں بھی تکلیف ہے، آخرت میں بھی تکلیف ہے، تم تکلیف زدہ رہو گے۔ بے شک بے شک۔ تو دوستو، یہ لڑائی جھگڑوں کی ہم دعوت نہیں دیتے، یاد رکھنا، نہیں دیتے۔ اب یہ مت سمجھو کہ وہ بڑے محدث کا پوتا، کیا بات ہے، واہ واہ، کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، واہ، بہت مطلب سمجھ میں آئے گا جب کل کے بعد سبحان اللہ۔ میں تو علی کے ساتھ ہوں، تم کس کے ساتھ ہو؟ نعرے حاضری، 5 نعرے پنج تک کے، ایک نعرہ حاضری۔ اب اگر کسی محدث کا کوئی پوتا راستے سے ہٹک جائے، بھٹک جائے، کیا بات ہے، لٹک جائے، واہ، تو بھائی بڑے بڑے لٹک گئے، بے شک، حق، ارے تم بیٹا تم نبی تھوڑی ہو، بے شک، کیا بات ہے، تمہاری ہر بات کو مانیں گے، کیا بات ہے، بے شک، میں تمہارا کلمہ تو نہیں پڑا ہے نا، بے شک، حق، ارے تم کسی کو کافر کہہ دو تو ہم کیوں مانیں؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ہم کیوں مانیں؟ ہم نہیں مانیں گے۔ ہم اگر تم نے آج کے بعد سرکار ابو طالب کے ایمان پر انگلی اٹھائی تو یاد رکھنا پھر سے کربلا کا میدان برپا ہے۔ سبحان اللہ، حق، بے شک، حق، حیدرآباد کی سرزمین پر ہماری صفوں سے نکل کر کوئی یزید کی تعریف کر کے چلا جائے، کیا بات ہے، یزید کے خاندان کی تعریف، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ، کیا بات ہے، کیا کہو گے مانیں گے؟ ارے بیٹا کیوں مانے؟ بے شک، اپنے خاندان کی وجاہت تو بتاؤ، کیا بات، اپنی خاندانی شرافت تو گناؤ، کیا بات ہے، خاندانی شرافت پہ کچھ نہیں ہوتا، وفاداری سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ارے تمہیں تو میں مشورہ دیتا ہوں کہ نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، حق حق، بے شک کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے، حق بے شک، سبحان اللہ، حق،
हम नहीं देखेंगे कि किसी मुहद्दिस का पोता है या किसी मुजद्दिद का पोता है। ऐसा क्या कहने, ये कुरान का कानून बता रहा हूँ दोस्तों, जो नबी को तकलीफ दे वो अपने बाप का बेटा नहीं हो सकता। बेशक याद रखो, जो नबी को तकलीफ दे वो अपने बाप का बेटा नहीं हो। बताओ, नहीं हो सकता। हम तुम्हें मानते ही नहीं। पहले तुम अपने अकीदे से रुजू करो, तौबा करो, फिर तुम्हें हम पोता भी मानेंगे, शेख भी मानेंगे, आलिम भी मानेंगे, जो कहो मानेंगे। इसलिए याद रखना कि नूह अलैहिस्सलाम को जानते हो? बेशक। अरे मेरे नबी को उस नबी से बड़ी मोहब्बत थी उसको, इसीलिए तो अपनी आल की जब मिसाल दी तो कहा कि मेरी आल की मिसाल नूह के सफीने की तरह। बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। नूह के सफीने की तरह। जो बैठ गया नजात पा गया, जो उतर गया डूब गया। तवज्जो, नूह का बेटा। क्या बात है, थोड़ा से बता रहा बात है, क्या दिखता है, वाह। नूह का बेटा है। आजा आजा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ। हम भी कहते ना आओ अहले बैत की कश्ती में बैठ जाओ। बेशक बेशक। मौलाना अब्दुल मजीद कादरी साहब है, मौलाना अब्दुल हसीब कादरी साहब है, यहाँ पे निसार अहमद साहब है, मौलाना माजिद साहब है, कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं। अब्दुल अजीम कादरी है, रफीक अशरफी वाला है। देखेंगे जितने उलमा ये अबाइदीन कौम में मिल्लत बैठे आपको एक की दावत देने के लिए बुला रहे हैं। क्या बात है, आओ। सारी जीवियत का तूफान बर्पा हो गया है। ईमान को बचाना है तो सादात की कश्ती में बैठ जाए। सुभान अल्लाह, हक, बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। ईमान को बचाना है कि नहीं? बताओ। बेशक बचा। अरे बताओ यार, बेशक खारिजियत का तूफान बर्पा हुआ है कि नहीं? हुआ। जिस तरफ देखिए खारिजियत है कि नहीं, जिस तरफ देखिए नबी के घराने पे लान तान के सिलसिले हो रहे हैं कि नहीं। ऐसे माहौल में अगर अपनी जान बचाना चाहते हो, अपना ईमान बचाना चाहते हो तो किसी सैयदजादे का, और वो भी आज तो किसी वफादार सैयद का दामन कर लो। बेशक। तो दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी। नूह का बेटा है नूह अलैहिस्सलाम, मेरे जिसने सारी दुनिया को नजात अता फरमाई, ऐसी कश्ती बनाई कि जिसमें जो सवार हो गया बच गया। क्या बात है, बची क्या नहीं? तो मेरे नबी ने भी तो कश्ती बनाई है दोस्तों। हक है। अरे बेशक नूह नबी है। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही, हम मानते हैं, लेकिन हमारा नबी कौन? बताओ कौन? मदीने का ताजदार, बेशक। हसनैन का बाबा, एक अली का भाई, मोहम्मद अरबी, हमारा नबी है क्या नहीं? एक कश्ती नूह ने बनाई, कहा बैठ जाओ, जो बैठा पार हो गया। एक कश्ती मुस्तफा ने बनाई, क्या बचो? क्या बात है, कश्ती नबी ने बनाई और बनाकर कहा कश्ती बनाकर दे रहा हूँ। अली के नाम की कश्ती है, हसन के नाम की कश्ती है, हुसैन के नाम की कश्ती है, जैनुल आबिदीन के नाम की कश्ती है, इमाम बाकर के नाम की कश्ती है, जाफर के नाम की कश्ती है, मूसा रजा के नाम की कश्ती है, अली रजा के नाम की कश्ती है, अली रजा के नाम की कश्ती है, इमाम अस्करी के नाम की कश्ती है, गौसे आजम की नाम की कश्ती है, मौलवी के नाम की कश्ती है। हाथ जाओ, पार हो जाओगे। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे बैठ जाओ बैठ जाओ। ऐलान आम है, बेशक। ऐलान आम है दोस्तों, आओ बैठ जाओ, हम बिठाने तैयार हैं। क्या बात है, अब उसका क्या करे जो डूबने पे मुझे? क्या बात है, बेशक। नहीं बैठना है, नहीं बैठेंगे आपकी कश्ती में। मैंने कहा बेटा तू उस तरफ जा रहा है, कहा कश्ती तो कश्ती, चप्पू भी नहीं है। बेशक। डूबने से बचना हो तो इधर आओ, जवान हो तो आओ, बच्चे हो तो भी आओ, और बूढ़े हो गए हो तो शर्माने की जरूरत नहीं है, अभी भी दर खुलाए आओ। ये आले रसूल की कश्ती है बेटा। हुर जानते हो किधर से आया था और क्या बनकर गया? बेशक। हक हक। अरे हम वो है बेटा, याद रखो जो करबला की सरजमीन पे जो मुहर्रिक बना, जिसने मैदान करबला में लाके हुसैन पर पानी बंद किया, जिसने पानी से हुसैन के घर वालों को दूर किया, सारे मजालिम किए, सारी कॉन्स्पिरेसी की, सारा षड्यंत्र रचा, सारी साजिश करी, आया हुसैन के पास, कहने लगा हुसैन माफी है। क्या बात है, हुसैन माफी। हुसैन ने कहा आजा, मेरे नाना ने मुझे कश्ती दी है, बैठ जा, हुर हो जाएगा, आजाद हो जाएगा, जन्नती बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक। या हुसैन, या हुसैन। दोस्तों कश्ती जब मौजूद है तो चप्पुओं का सहारा मत लो।
اور تم لوگ تو تنکوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو. ان کے پاس تو چپو بھی نہیں ہے, یہ تو تنکے ہیں جو خود بھی ڈوبیں گے. ہم تو ڈوبے ہیں سلام, تم تو بھی نہیں ڈوبیں گے. ڈوبو مت, اہل رسول کی کشتی میں سوار ہو جاؤ. لوگ کے بیٹے نے کہا نہیں آؤں گا نہیں آؤں گا. انہوں نے کہا آ جا تو میرا بیٹا ہے. کیا کہا؟ تو میرا بیٹا ہے, آ جا بیٹھ جا کشتی میں. کہاں تو جو کہاں بیٹھ جا, کشتی میں بیٹھ جا, کشتی میں بیٹھ جا, کشتی. مگر کشتی میں بیٹھنے کے لیے کنڈیشن کیا ہے بتاؤ؟ ویزا چاہیے, پاسپورٹ چاہیے, ایمان چاہیے. کیا چاہیے؟ ایمان. نو کو نبی مان, نجات پائے گا. توجہ ہے. اور نبی مان تو پھر تعظیم بھی کر, توقیر بھی کر, تکریم بھی کر, بے عزتی مت کر. بے عزتی کر کے نبی مانے گا تو کشتی میں بٹھائیں گے؟ بتاؤ, توہین کر کے بیٹھے گا تو مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. تو جب نوح نے کہا بیٹے آ جا کشتی میں بیٹھ جا, بچ جائے گا, نہیں مانا. اللہ سے کہا مولا میرا بیٹا. یہ محدث صاحب مجدد صاحب یہی کہیں گے, ہمارا پوتا, میں ان کا بھائی ہوں, میں ان کا بیٹا ہوں, نہیں چلنے والا ہے. وفادار بنو, وفادار. غداری نہیں چلنے والی ہے, یاد رکھنا. نوح کے بیٹے نے کہا نہیں آؤں گا. نوح نے کہا مولا میرا بیٹا ہے. قرآن پڑھو, اللہ نے کہا انہو لیس من اہلک, اے نوح وہ تیرا بیٹا نہیں ہے. بہت خوب سرکار, بہت خوب, بہت خوب نقطہ. بیٹا تو تھا نا, سبحان اللہ. نوح ہی کا تو بیٹا تھا نا. لیکن اللہ نے کہا نوح تیری نہیں مانتا نا, تیری تعظیم نہیں کرتا, تیری تقریم نہیں کرتا, تیری توقیر نہیں کرتا, تیرے پیغام کو نہیں مانتا. اے نوح سن, یہ تیرا بیٹا نہیں, ہم تیرے رب ہیں, ہم نے اسے تیرا بیٹا بنایا, تیری ضروریت میں داخل کیا. اب ہم ہی تیری ضروریت سے اس کو بہت خوب اس کو نکال دے. یہ کس کا اختیار ہے؟ اللہ چاہا. میں نہیں کر سکتا دوست, کوئی مولانا مشائخ مفتی صاحب نہیں. کون کر سکتا ہے؟ اللہ. تو میں مشورہ دیتا ہوں کہ اللہ کے قہر سے ڈرو. اہل بیت اطہار کی وابستگی کو اپنی زندگیوں کا شیوا و منصب و مقصد بناؤ. یاد رکھو ہم اہل سنت ہیں. کیا ہیں؟ اہل سنت. ہم غریب نواز کے چاہنے والے, ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہے کہ نہیں. قطب الدین بختیار کاکی کے در پہ جانے والے, محبوب الہی کی بارگاہ میں سر نیاز خم کرنے والے ہیں. ہم کبھی بھی یاد رکھو نہ نبی کی گستاخی, نہ علی کی گستاخی, نہ کسی صحابی کی گستاخی کرتے ہیں. بے شک. یہ آپ کو حیرانیت کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ اہل سنت کبھی کسی کا گستاخ نہیں ہوتا. کچھ ایسے حساس مسئلے ہیں, کچھ ایسے حساس موضوعات ہیں, کچھ ایسی کنٹروورشل ٹاپکس ہیں جس پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا اس پر گفتگو مت کرو, سکون. ہم حنفی ہیں کہ نہیں؟ بتاؤ, بے شک. حق ہے سرکار. بتاؤ, بتاؤ, ہاتھ اٹھا کر بولو. ہمیں فخر ہے, ہمیں ناز ہے کہ ہم مسلکی اعتبار سے حنفی سنی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا ہے؟ ہم مسلکی سنی حنفی مسلمان ہے, اور مشرباً قادری سنی مسلمان ہے, چشتی سنی مسلمان ہے, سہروردی سنی مسلمان ہے, رفاعی سنی مسلمان ہے کہ نہیں؟ حق ہے سرکار. اور جنہوں نے تعظیم سکھائی ہو وہ کبھی کسی کا گستاخ نہیں ہو سکتا. اللہ آپ کے جذبے ایمانی کو سلامت رکھے. اور یاد رکھنا اہل بیت اطہار کی محبت کے دامن کو نہ چھوڑنا. یہ دنیا میں بھی کام آنے والی ہے, آخرت میں بھی کام آنے والی ہے. ارے قبر میں جب سب چھوڑ کر چلے جائیں گے وہاں پر بھی علی کی محبت کام آئے گی, حسنین کی محبت کام آئے گی, حسنین کے نانا کی محبت کام آئے گی. میلاد پاک مصطفیٰ کی محافل کو سجایا کرو. کوئی تمہیں فتویٰ دیتا ہے, کوئی تمہیں مشرک کہتا ہے, کوئی بدعتی کہتا ہے, تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ جو نبی کا میلاد مناتے ہیں ان کے لیے بڑی خوشخبریاں, ان کے لیے بڑی خوشخبریاں. یاد رکھنا مولا کائنات شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان لقراءته سببا لا یخرج من الدنیا الا بالتوبۃ والایمان. کہتے ہیں کہ جس نے میرے نبی کا میلاد بولو منایا, اس کی تعظیم کی, مولا علی فرماتے اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک کہ محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھ لے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو دوستو میلاد پاک مصطفیٰ کی تقاریبات نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ مناؤ, تزب و احتشام کے ساتھ مناؤ. ویسے مناؤ جیسے غوث اعظم نے تعلیم دی,
वैसी मनाओ जैसे सरकार गरीब नवाज ने तालीम दी। नबी का मीलाद आए तो लोगों की इमदाद कर, लोगों की मदद कर। ब्लड डोनेशन कैंप के जरिए वो जिन्हें खून की जरूरत है अपना खून दो, क्योंकि हमने उनकी मोहब्बत अपने सीनों में बसाई है, जिन्होंने करबला की सरजमीन पर खून देकर इस्लाम को बचाया। बेशक। तो क्या हम इंसानियत को नहीं बचा सकते? बेशक। ये नफरतों के माहौल को खत्म कर दो, मोहब्बत, अमन, आश्ती, सुकून, इत्मीनान के साथ जिंदगी गुजारो। मेरे गरीब नवाज के तरीके पर चलो। तो ये कहे कि मोइनुद्दीन के दर पर न जाओ। अरे यार, हम कहते हैं कि जिन्हें मेरे नबी ने बादशाह बनाया है, क्या बात है, वाह, शहंशाह बनाया है, क्या बात है। अरे हम अपने बादशाह के दरबार में सलामी देने ना जाए तो फिर कहाँ जाए? क्या बात है, हक, बेशक हक। अरे सुन्नत की जानों में जब तक जान है, जब तक मोइनुद्दीन के दर पर जाते रहेंगे इंशाअल्लाह। कोई मुल्ला या मौलवी हमको गरीब नवाज के दर से नहीं रोक सकता। याद रखो, पिछले 800 साल से हिंदुस्तान की सरजमीन पर सुन्नियत का मरकज अजमेर था, अजमेर है, अजमेर रहेगा। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। मैं मशरबन नसबन सिलसिलतन कादरी, क्या बात है, मेरे बाबा कादरी, मेरे दादा कादरी, मेरे परदादा कादरी, मेरे जद्दे आला मूसा कादरी, सरकार अब्दुल लतीफ लाहौवाली अल कादरी, मेरे जद्दे आला सरकार गौसे आदम चाहे जिलानी। लेकिन सुनो, मैं कल भी गरीब नवाज को इस मुल्क का बादशाह मानता था, अब भी मानता हूँ। सुबह कयामत तक मेरी नस्लें मोइनुद्दीन को हिंदुस्तान का बेताज बादशाह मानती रहे। बेशक, सुभान अल्लाह। खानदाने अहले बैत, खानदाने अहले बैत, मुस्तफा, याद रखो हिंदुस्तान, याद रखो, याद। ये वो बादशाहत नहीं है जो इलेक्शन से की गई है। क्या बात है, वाह, बेशक। हमने ये बनाया, हमने वो बनाया, हमने हजरत बनाया, हमने किबला बनाया नहीं यारो। मोइनुद्दीन को मेरे नबी ने हिंदुस्तान का बादशाह बनाया। बेशक, बेशक हक है, बेशक। और हम कादरी उनके दर पर इसलिए जाते हैं, अपना सर इसलिए झुकाते हैं कि एक तो वो मेरे नबी के शहजादे है कि नहीं? बेशक है। अरे बताओ, जो निस्बत मोइनुद्दीन अजमेरी को रसूलुल्लाह से है, क्या आज किसी 14वीं सदी के मुल्ला को है? नहीं। अरे बोलो यार, शर्माते क्यों? नहीं। जो निस्बत मोइनुद्दीन को इमाम हुसैन से या किसी को है? नहीं। तो निस्बत मोइनुद्दीन गरीब नवाज को इमाम हसन से किसी से है? नहीं। तो निस्बत अइम्मा अहले बैत से मोइनुद्दीन को किसी से है? नहीं है। ठीक इसी तरह जो मोहब्बत और जो इताअत बेशक मेरे गरीब नवाज ने गौसे आजम की है, किसी ने नहीं की। बेशक हक है, बेशक। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जिम्मेदारी। मेरे गौस ने कहा बगदाद की सरजमीन पर जामा मस्जिद में, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वली अल्लाह। क्या बात है, मेरा कदम, मेरा कदम, किसका कदम? गौस का कदम। क्या बात, किसका कदम? गौस का कदम। मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर। क्या सामने बैठने वाले पीछे रह गए। बेशक, सामने बैठने वाले पीछे रह गए। खुरासान की पहाड़ी पर जलवागर मोइनुद्दीन शपथ लेकर गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो हम तो मानते हैं कि मोइनुद्दीन गौसे आजम के बाद दुनियाए विलायत में कोई दुनियाए विलायत का चंचा है तो बगदाद में अब्दुल कादिर जिलानी है, हिंदुस्तान में मेरा मोइनुद्दीन अजमेरी है। सुभान अल्लाह। हक मोइन, हक मोइन, हक मोइन, ख्वाजा का हिंदुस्तान। अरे जो काम दया बनाने की। नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।